वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले सुहेल वड़ाइच साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निगोसिएशन के प्रोसेस को लेकर, हुकूमत की अदम एतमाद की फ़ज़ा को लेकर, जिसके अंदर अयाज सादिक साहब ने मीडिएशन का किरदार अदा करने की बात भी की है। अब किस हद तक ये प्रैक्टिकली बात दुरुस्त साबित होती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या वाकई ऐसा सोचती है कि उनको एक मीडिएटर रिक्वायर्ड है, या फिर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर मुज़ाकरात में आगे जा सकते हैं, उनको मनवा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी इतनी ताकत रखते हैं? इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है लतीफ़ खोसा साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, आप खैरियत से हैं? आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब जब मुज़ाकरात की बात इवेंचुअली हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो हुकूमत क्यों थोड़े से नखरे दिखा रही है और वो कह रही है कि नहीं, हमें यकीन नहीं है, हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई मीडिएटर भी हो, क्योंकि हम खान साहब के मूड स्विंग्स और रवैयों की वजह से थोड़ा सा परेशान हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते उन पर। ऐसी फजा क्यों कायम हो रही है हुकूमत की तरफ से, क्या समझते हैं आप? बुनियादी तौर पर हुकूमत चाहती ही नहीं है, इसलिए कि हुकूमत फारिग हो जाती है। देखें, उनका पॉलिटिकल ग्राफ उनको भी पता है कि जीरो है। 17 सीटें जीतने वाला जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है, वो क्यों कर जाएगा कि उसके में जो है मैंडेट की कोई छानबीन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो किसी कीमत पर भी अवाम को जो है वो मायूस नहीं करना चाहते कि जो उन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट एक जमात को दिया है, वो कैसे उसको बर्दाश्त करेंगे कि जिनको उन्होंने मुस्तरद किया है वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। ये हक अवाम का होता है, रियासत अवाम है और अवाम ही की वफादारी जो है रियासत का फर्ज बनता है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि मुस्लिम लीग नून कभी भी चाहेगी कि ये जो है मुज़ाकरात हों या मुज़ाकरात की तरफ जाया जाए या मुज़ाकरात कामयाब हो, क्योंकि मुज़ाकरात में अगर नुकसान होता है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज को होता है। तो वो इसलिए नखरे भी दिखाएगी और वो जो है छक्के भी मारेगी और वो कहेगी कि हमने तो जो है कश्मीर फतह कर लिया 26 नवंबर को, इसलिए हमें क्या जरूरत है किसी से बात करने की। लेकिन उन्हें नहीं। लतीफ़ खोसा साहब, आप वैसे किस तरह से देखते हैं वो 24-26 नवंबर वाला एहतजाज और उसके ऊपर हुकूमत ने जिस तरीके से उसको हैंडल और टैकल किया, जो क्रैकडाउन हुआ, जिस तरीके से लोगों को मुंतशिर किया, वो पूरे का पूरा जो एलिमेंट है, वो जो पूरा इवेंट हुआ, उसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हुकूमत किसी और पर डालने की कोशिश कर रही है, और अगर शहबाज शरीफ साहब का आप बयान सुने कि हम उनके बहुत मशहूर हैं जिन्होंने ये जो है इस तरह से किया, तो वो अपनी जो ये यानी फिस्तायत है, अपनी जो उन्होंने 26 तारीख को जो उन्होंने इस्लामाबाद की जो है सड़कों पर जो मैसेकर किया, जो दुनिया सारी ने देखा, जिसमें उनकी बदनामी हुई, तो वो अवाम के अंदर और ज्यादा गम गुस्सा और गैज़ो गज़ब और नफरत बढ़ी है उनके खिलाफ। वो इसलिए वो नहीं चाहते कि इसमें जो है कोई उन्हें मिले, और वो जबिल्लत अपनी समझते हैं कि शायद उनको बहुत कामयाबी मिली है, हालांकि ये और ज्यादा उनको खराब कर रही है ये स्थान, ये जो उन्होंने किया है। और खान साहब ने तो बड़ी अक्लमंदी से मौखिर किया है चक रईस साहब के कहने पर, और अख्तर मेंडल साहब के और दूसरे शेरानी साहब के, हमारे जो एलाइज हैं, उनके कहने पे मौखिर किया है अभी जो है वो जो सिविल नाफरमानी है जी, सिविल नाफरमानी को मौखिर किया है। अगर खुदा न खास्ता वो चीज आती है तो आप देखें कि फिर इनको किस तरह से इनको तकलीफ होती है और किस तरह से ये हुकूमत जो है गिरती है। देखें, इर्द गिर्द की आप फिजाएं तो देखें, और आपने तो एक जो आम इंसान है उसकी कुव्वत को ही नहीं परखा है। आप देखें कि बांग्लादेश में क्या हुआ, जब बिल्लत जो हसीना वाजिद की थी, किस तरह खाकस्तर हुई जब अवाम ने निकले। और इसी तरह इस जो सीरिया में जो कुछ हुआ, 50 साल की जो असद की हुक्मरानी जो चल रही थी, बादशाह चल रही थी, वो कैसे बिखरी कि अब उन्हें जो है पनाह नहीं दुनिया में मिल रही थी। तो ये जब अवाम के आप गैज़ो गज़ब को ललकारते हो, पुकारते हो, तो फिर उसके नताइज खौफनाक निकलते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब लतीफ़ खोसा साहब, बड़े अच्छे तरीके से आप सारे लॉ को और हर चीज़ को समझते हैं। उनका ये कहना है हुकूमत का कि अगर कानून को हाथ में लिया जाता है या उन चीज़ों को सबोटाज करने की कोशिश की जाती है जो आइन और कानून के खिलाफ हैं चीज़ें,
اور اگر اس موب نے یا ان لوگوں نے آئین و قانون کو ہاتھ میں لیا اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ تھا یا جو بھی چیزیں وہاں پر امپلیمنٹڈ تھی ان کو چیلنج کیا، دوسری جانب ایک بڑا سوالیہ نشان ابھی تک ہے اور ابھی ایک ایسی گتھی ہے جو سلجھ نہیں سکی کہ لاشیں جو کہہ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف، اور آپ شاید کوٹ کر رہے تھے کہ 250-300 کے قریب ہیں، باقی لیڈرشپ کہہ رہی تھی کہ 13, 14, 15 ہیں، اس کے اوپر بھی تو ابھی تک کنفیوژن برقرار ہے نا سر؟ دیکھیں لاش ایک ہو یا سینکڑوں میں ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے گولی چلانے کا اختیار کس نے آپ کو دیا؟ آپ یہ تو دیکھتی ہیں کہ فگرز تو میرے اپنے ضلع سے جس شخص کو شفیق لونڈ کو، سردار شفیق لونڈ کو قتل کیا گیا ہے، وہ بیچارے کی لاش جو ہے اس کو گڑ گڑا کے برف خانے میں اس میں خود پمز میں گولیاں لگی ہوئی لاش دیکھی، اور انہوں نے کہا کہ کارروائی کے بعد دیں گے۔ اگلے دن گیا تو کہتے ہیں نہ کوئی لاش اور نہ کوئی وہ گولیاں، وہ انہوں نے وہاں سے لاش کو غائب کر دیا اور منت ترلے کے بعد پنڈی کے اسپتال سے دی گئی اس کو لاش، اور یہ لکھوایا گیا اس سے کہ یہ جو ہے ایکسیڈنٹ میں اس کی موت ہوئی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ اتنے خائف ہیں، انہوں نے کہا ایک شخص کو تو ہم نے جو ہے ضائع کر دیا، اب اپنے باقی خاندان کو بھی ہم اس فسطائیت کی نظر کریں کہ وہ پھر ہم دہشت گردی کے پرچے بھگتے رہیں یا پھر ہمیں جو ہے اٹھا کے لے جائیں۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے چھپتے نہیں ہیں، اور خون رائے گا کبھی ضائع نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس جج کو جس نے بھٹو کو پھانسی دی تھی، اس کی لاش کو بھی مکھیوں نے کاٹا اور ناقابل شناخت تھی، اور جس یعنی طرح ضیاء الحق نے ان کے ساتھ ظلم کیا، اللہ نے اس کی ہوا میں بکھیر کے یہ تو لطیف کوسہ صاحب قدرت کا قانون ہے، اس کو تو کوئی بھی انسان روئے عرض پر چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر سول نافرمانی کی کال کو مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا لیٹ سے 1 جنوری تک خان صاحب نے، اور اس کے بعد یہ کال دی جاتی ہے، مذاکرات نہیں کامیاب ٹھہرتے، وہ ریزلٹس نہیں ملتے جو ریکوائرڈ ہیں پی ٹی آئی کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کے پی حکومت کی طرف سے سول نافرمانی کی کال کا انیشیٹو ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور بظاہر حکومت اس چیز کو برداشت کرے گی؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کے پی حکومت بھی خطرے میں پڑ جائے گی اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پھر نیا محاذ، نئی مشکل کھڑی ہو جائے گی؟ ارے بابا دیکھیں، بات یہ ہے کہ عوام کی پذیرائی ان کے پاس ہے نہیں، یہ بغیر پروٹوکول کے، بغیر ڈالوں کے، بغیر گارڈز کے، بغیر سپاہیوں کے، بغیر رینجرز کے یہ اپنے حلقے میں کوئی جانے لائق نہیں ہے۔ شاید اپنی ٹانگوں پہ جائیں تو واپس اپنی ٹانگوں پہ چل کے نہیں آئیں گے۔ لوگوں کا اتنا ان کے خلاف نفرت ہے، لوگ بیچارے بجلی کا بل نہیں دے پا رہے ہیں، لوگ اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، اسکول سے پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھا کے وہ پبلک اسکولوں میں لے جا رہے ہیں، لوگ اپنے پیٹرول نہ مہنگائی کی وجہ سے گاڑیاں بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹی گاڑیاں یا موٹر سائیکل پہ آ گئے ہیں، لوگ اپنے جو بیمار لوگوں کا علاج نہیں کروا پا رہے ہیں، دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی شاید خوردنی کی ہے کہ سٹنٹڈ گروتھ 50% بچہ سٹنٹڈ گروتھ ہے، آپ کی آئندہ نسل جو ہے وہ جسمانی اور ذہنی طور پر معذور پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے، یہ کس چیز کا زوم ہے انہیں کہ یہ جو ہے ملک چلا رہے ہیں یا یہ جمہوریت چلا رہے ہیں یا لوگوں کی خوشحالی لے کے آ رہے ہیں۔ 3 سال میں ایک قانون بتا دیں، ایک پالیسی بتا دیں جو عوامی مفاد عامہ میں انہوں نے کی ہو۔ ایک طرف آپ بات کریں کہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو جائیں گی آنے والی نسلیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ان کو دینے کو، ان کو فیڈ کرنے کو، ان کو سہولیات پرووائڈ کرنے کو۔ دوسری جانب حکومت یہ کلیم کرتی ہوئے نظر آتی ہے کھوسہ صاحب کہ ہم تو مہنگائی کو اتنے کم لیول پر لے آئے ہیں، افراط زر جو ہے وہ یہاں سے یہاں پہنچ گیا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ لوگوں کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے اور یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، حکومت کہتی ہے کہ یہ نفرت کی سیاست کا آغاز اور لوگوں کے دلوں میں جو درار ڈالی ہے، جو نفرتیں ڈالی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف نے اور خود خان صاحب نے ڈالی ہے، انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، وہ آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ عطا تارڑ صاحب ابھی کل ہی فرما رہے تھے یہ بات کہ پی ٹی آئی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا تو آج الیکشن کا انعقاد کا اعلان کر دیں، ہم تو تیار ہیں۔ اگر یہ 17 سیٹیں بھی بچا سکیں جو انہوں نے لی ہیں، وہ 17 بھی نہیں آئیں گی اس مرتبہ۔ دیکھیں عوام کو آپ بے وقوف مت سمجھیے، خدا را یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے یہ آلہ موجود ہے جس سے ان کو آگہی ملتی ہے۔ ان کو عوام کو بے وقوف سمجھنا، نابلد سمجھنا، یہ انہی کا جو ہے خاصہ ہے۔
اور یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، اور جن کی نام لیے آتا تارڑ ماشاءاللہ وہ ان کو کوئی سننا پسند نہیں کرتا ہے، ٹی وی بند کر دیتے ہیں لوگ جب وہ ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ یہ ہم نے اس کا بیج بویا ہے، یہ ان کے کرتوت ہیں. باقی آپ نے جو اسٹاک ایکسچینج کا ذکر نہیں کیا، اسٹاک کی بھی دکھاتے ہیں کہ بلند ترین سطح پر چلا گیا. مجھے بتائیں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر، آپ کے ارد گرد جو آپ کے ورکرز ہیں، کسی کو کوئی فرق پڑا ہے؟ مہنگائی سے کمی آئی ہے؟ کوئی زندگی میں ان کو سہولت ملی ہے؟ 3 لاکھ جو ہے بچہ ہمارا اس سال باہر گیا ہے، برین ڈرین ہوئی ہے ہماری بزنس کمیونٹی، ہماری جو ہے یہاں سے کیپٹل آؤٹ فلو ہو رہا ہے. 3 نسلیں ہم نے گروی رکھی ہوئی ہیں. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے 3 لاکھ مقروض پیدا ہو رہا ہے. لیکن کھوسا صاحب سوری ٹو کٹ یو، لیکن خان صاحب بھی کہتے تھے نا ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف کے پاس، ہمارا بھی یہ آخری بار ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. لیکن کیا ہوا ایونچولی جب ان کی حکومت گئی عدم اعتماد کے تھرو، تو اس وقت بھی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم تو دیوالیہ ہونے والے تھے اگر ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتے. تو خان صاحب ہمارے لیے بارودی سرنگیں جو بچھا کے گئے ہیں، ہم تو تباہ و برباد ہو جاتے، پاکستان کا سروائیول مشکل ہو جاتا. اس وقت یہ والے بیانات آتے تھے ٹیلی ویژن پر، آپ کو یاد ہوگا. دیکھیں وہ اسد 9 مہینے اس نے لٹکایا، وہ اصل میں بندہ ہی کسی اور کا تھا، اب وہ چلا گیا اپنے اصلی مقام پر. اگر اس طرح کے آپ کے اندر سیبوٹیئرز بن جائیں، گھس جائیں، تو پھر ظاہر ہے کہ کیا چلتا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں وہ اس ٹینیور کو جس میں باجوہ صاحب نے جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر الزام آتا ہے کہ انہوں نے سہولت کاریاں کی. تو کیوں اپنا جو ہے اپنے آئینی کردار میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں رہتی ہے؟ خدا رہا سیاست دانوں کو آپس میں کرنے دیں، کیونکہ یہ انہی کا حق ہے. عوام جس کو پسند کرتی ہے، عوام جس کو پذیرائی دیتی ہے، اس کو حق حکمرانی دیں. 5 سال اس طرح سلسلہ چلنے دیں. اس عمرانی معاہدے میں ہی ہماری جو ہے فلاح اور بہبود جو ہے مضمر ہے. خدا کے خوف کریں، 1971 کے سامنے سے سبق سیکھیں. جو قومیں اپنی ماضی سے سبق نہیں سیکھتی مٹ جاتی ہیں. ہم کیوں کر اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں؟ جب عوام کو ہم جو ہے سمجھیں گے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ شعور رکھیں اور مملکت کے امور کو چلا سکیں، تو پھر یہی قباحتیں ہوتی ہیں. تھرڈ فورس جو ہے بیچ میں انٹروین کرتی ہے، اور پھر سیاستدان آپس میں لڑ کے مر کے اور تباہی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کھوسا صاحب بات کی کہ نون لیگ کی مقبولیت کا گراف، ویسے تو حالیہ الیکشن میں بھی 17 سیٹیں آپ فرما رہے ہیں کہ نکالی ہیں، تو وہ کیا ہی مقبولیت کا گراف ہوگا جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. لیکن ابھی ضمنی انتخاب میں پنجاب میں انہوں نے سیٹیں نکالی ہیں، کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مریم صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آئندہ آنے والی الیکشن میں، شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ آئندہ آنے والی الیکشن میں وہ کلین سویپ کر دیں گے پنجاب میں. آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گراؤنڈ پر یہی صورتحال ہے نون لیگ کی؟ تو یہ ذرا جا کے دکھائے نا اپنے حلقے میں بغیر اصلاح و لشکر کے جو سے ریاستی ہے، اور کیوں اپنی تنخواہیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. آج پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھا ہے پنجاب والوں نے کتنی 10,000 گنا زیادہ اپنی تنخواہیں بڑھا دی. غربت میں بہت تھے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1,90,000 کی سیلری میں گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ عام آدمی بیچارے غریب آدمی کا جس کی 25,000 یا 30,000 یا 50,000 تنخواہ ہے، اور اس کے 3-4 بچے ہیں جن کو اسکول میں بھی جانا ہے، ماں باپ ہیں جو بیمار ہیں، ان کے علاج معالجے کے لیے بھی چاہیے، خود اپنے لیے سوشل لائف کے لیے چاہیے. تو مجھے بتائیں اگر ان کا نہیں ہوتا اور 10-10 لاکھ روپیہ اپنا 8-8 لاکھ روپیہ تنخواہیں انہوں نے کر دی ہیں اپنی، تو پھر اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کس کی جو ہے وفاداری کر رہی ہے اور کن کے مفاد میں کر رہی ہے. اور لوٹ مار کر کے یہ پھر بوجھ عوام پر ڈالا جا رہا ہے. انہی کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسوں سے یہ محاصل اب جب بڑھا لی ہیں اتنی تنخواہیں، تو ہم اب ظاہر ہے ان کے پاس تو خوشحالی کھوسا صاحب آئی جائے گی. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، ناصر بٹ صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں، سینیٹر ہے مسلم لیگ نون سے، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم ناصر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت شکریہ سر. آپ نے کھوسا صاحب کی باتیں سنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر مہنگائی کا گراف اتنا نیچے آ گیا ہے، خوشحالی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو پاکستان کو تو بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہو جانا چاہیے. اسٹاک ایکسچینج ماشاءاللہ ریکارڈ ترقی کر رہا ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں شکر ہے کھوسا صاحب سچی باتیں تو کر رہے ہیں، یہ ریئلٹی ہے جو وہ بتا رہے ہیں. اور
پی ٹی آئی کے لوگ اب میرا خیال ہے یہ ریلائز کر چکے ہیں کہ پاکستان اب صحیح سمجھ جا رہا ہے, اور عمران خان بھی اپنی جماعت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اب حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کے آپس میں مذاکرات کریں, یہی ایک راستہ ہے. اور جن سے بات کرنی ہے وہ بات نہیں کرتے, بات انہوں نے حکومت سے کرنی ہے, اور یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک ٹیم ایک بنا دیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھا راستہ ہے, شاید کھوسا صاحب میری بات سے اتفاق کریں. اچھا کھوسا صاحب واقعی نہیں کرنا چاہتی اسٹیبلشمنٹ اب پاکستان تحریک انصاف سے بات, یہ سچویشن ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے میری پوری بات نہیں سنی. میں نے کتنی تعریف کی ہے ان کی, یہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے. لیکن اگر ان کو یہ تعریف لگتی ہے تو میں خوشائند سمجھتا ہوں, اچھی بات ہے. دیکھیں بالآخر آپ کو مل بیٹھ کر ہی باتیں کرنا پڑیں گی. خدا کا خوف کریں. آپ نے یہ اسی طرح ایک نفرتوں کی سیاست کو جنم دے کے آپ نے قتل و غارت گری جو ہے 26 نومبر کو کر کے, آپ نے ایک تفرقہ ڈال کے جو ہے فکری انتشار تو پہلے ہی آپ نے ڈالا ہوا تھا. اب آپ کا دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے جو دھوکہ کیا, اس سے 26ویں ترمیم کے لیے اپنا جو ہے ووٹ لے لیے اور اس کی تائید کروا لی, اور اس کے بعد جو ہے جو ان کا مدرسہ بل تھا اس کو صدر صاحب سے مسترد کروا کے اتنے اعتراضات کر دیے. پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے آج تک ان کے ایک عمل نہیں کیا ہے اس پر. پھر ایم کیو ایم کے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے, ایم کیو ایم بھی آج ان سے نالا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ کس طرح سے اپنے آپ کو آئسولیشن میں, تنہائی میں لے کر جا رہے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے, یہ اگر سمجھتے ہیں یہ ان کے کارنامے ہیں, اور فگریٹو جگلری میں یہ اپنا دکھا سکیں گے کہ گراف اتنا جو بڑھ گیا ہے اور اتنا جو ہے ہماری انفلیشن کم ہو گئی ہے, افراط زر کم ہو گئی ہے, اور ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہائیسٹ ریٹ پہ چلا گیا ہے. تو یہ آج بے وقوف عوام کو نہیں بنا سکتے, کیونکہ کوئی دھیلے کا عوام کو جو ہے فائدہ نہیں ہوا ہے کہ ان کی زندگیوں میں کوئی آسائش آئی ہو, کوئی نوکریاں کے راستے کھل گئے ہوں, کوئی جو ہے ان کے لیے سستے سودے آ گئے ہوں. تو ان کے لیے تو جینا محال ہو گیا ہے. لوگ بیچارے باہر جاتے ہوئے کشتیوں میں سمندر میں ڈوب کے مر رہے ہیں. ناصر صاحب, کھوسا صاحب کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ کون سے پاکستان کی بات کر رہے ہیں؟ اب یہ دو ڈیفرنٹ سینیریوز ہیں. کھوسا صاحب سے کہ ابھی انہوں نے نوکریوں کی بات کی, نوکریاں تو وہ دے رہے تھے نا 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر, وہ تو ہمیں نظر نہیں آئے. 4 سال گزر گئے, زندگی پتہ نہیں گزر جائے گی. لیکن اب بات یہ ہے کہ کھوسا صاحب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کے جو اتنی مشکلات ہیں عوام کی, آئیں کھوسا صاحب بیٹھ کے اس کو مشکلات کو دور کرنا ہے نا. آپ نے کس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے؟ بات تو آپ نے حکومت سے ساتھ کرنی ہے. ہماری آپ کی بات ہوگی, کچھ جو تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے, لیکن خدا رہا آپ یہ چیز اب مان لیں کہ آپ نے حکومت سے بات کرنی ہے ایک چیز پہ. آپ آ جائیں, ابھی 7 بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے بانی پاکستان نے, عمران خان صاحب نے, اور آج اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے, آج اسپیکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرے پاس آئے, حکومت بھی آئے, اپوزیشن بھی آئے, میں بات کرتا ہوں, لیکن یہ سنسیئرٹی آپ دکھائیں. میں تو کہتا ہوں کہ جب جیل سے میسج آتا ہے, وہ چاہے بشرا بی بی ہوں, چاہے کیا کہتے ہیں وہ باقی آپ کے جتنے وہ 5 رکنی اب 7 ہو گئی ہیں, تو وہ میسج سپرٹ ہو کے چلا جاتا ہے. ایک کہتا ہے میں جیسے سنگجانی کا کہا تھا تو انہوں نے کہا نہیں جی نہیں, ہم نے سنگجانی نہیں جانا, ٹھیک ہے ہم نے ڈی چوک جانا ہے. بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ اگر بات کرنی ہے تو آپ حکومت کے ساتھ بات کریں. عمران خان کو چاہیے کہ اندر سے ایک ویڈیو میسج دے دے کہ میں حکومت سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور ان سے بیٹھ کے ہم بات کریں گے. کیوں کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے پھر کل کہنا ہے میں نے تو ان کو کہا ہی نہیں بات کریں, میں نے تو بات وہی کرنی ہے جہاں میں کوشش کرتا ہوں. تو خدا را اتنا ٹائم آپ نے ضائع کر دیا. ابھی بھی وقت ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بہتری اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, عوام کی بہتری کے لیے, اگر آپ کے اندر یہ تھوڑا سا بھی درد ہے تو آپ بیٹھے حکومت کے ساتھ بات کریں. بات تو آپ کو حکومت سے کرنی ہے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا؟ عمران خان کہتا ہے کہ بات نہیں کرنی, پھر وہ 5 رکنی کمیٹی بناتے ہیں, جیسے محمود خان چکزئی صاحب چلے گئے کہ جو میرے ساتھ سنسیئرٹی نہیں نظر آتی عمران کی. تو ناصر بٹ صاحب وہ کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف سے بات ہوں گی؟ کیونکہ فرما رہے ہیں نا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر تو بات ہوگی نہیں, تو پھر وہ کیا چیزیں ہوں گی جہاں سے آغاز ہو سکے گا, نقطہ آغاز کیا ہوگا مذاکرات کا؟ دیکھیں
اور بالکل 9 مئی اور جو 26 نومبر کے جو واقعات ہیں وہ جب آپ بیٹھیں گے بات کریں گے جو کچھ بھی بات ہوگی بات کرنے سے ہی ہوگی. اب عمران خان کو چاہیے تھا کہ 9 مئی کا جب واقعہ وہ اسی وقت قوم سے معافی مانگ لیتے کہ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اپنے فورسز پہ اپنی عوام کو ان کے خلاف کیا, وہ حملہ کیا. وہ پھر کہتے مجھے ویڈیو دکھاؤ, مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج لا کے دکھاؤ, 26 نومبر ہے آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہوا ہے. تو خدارہ اس کے لیے بہتری یہی ہے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ عمران صاحب آپ تو کہتے تھے کہ یہ حکومت ہی جیلی ہے, یہ تو ہے ہی چور, تو اب آپ ہم سے ہی بات کریں, اس کا مطلب ہے ہم ٹھیک ہیں. آپ جو عمران خان الزام لگاتا تھا وہ غلط ہے, تو تبھی حکومت سے بات کر رہے ہیں. تو پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ حکومت سے بات کرنی ہے تو آپ ضرور کریں, لیکن اس کے لیے سنسیئرٹی شو کریں. اچھا ٹھیک ہے. کھوسا صاحب آپ کیا فرمائیں گے, جو مذاکرات کی پیشکش پاکستان تحریک انصاف نے اب کی ہے حکومت کو, پہلے کسی طور نہیں کر رہے تھے, تو کہا یہ بھی جاتا ہے, یہ بھی بات ہوتی ہے کہ یہ جنرل فیض کا جب چارج شیٹ کا معاملہ آیا, ٹرائل کا معاملہ آیا, تو ان کو بچانے کے لیے یو ٹرن لیا, خان صاحب کو فوجی ٹرائل سے بچانے کی کوشش کے لیے یو ٹرن لیا کہ اچھا چلیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے نیگوسیشن کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ بہت اچھی بات ہے جنرل فیض کو, وہ تو ہماری الٹا صفائی ہو گئی, کلین. ہم تو کہتے تھے کہ کسی اور نے کیا ہے, اور انہی کی ایجنسی کے بندہ جو ہے جنرل فیض کو انہوں نے اس پہ جو ہے انوالو کیا ہے. اچھی بات ہے. تو ذرا یا پی ایل ڈی 2013 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 1 پیرا 98 سے لے کر 102 تک وہ بھی پڑھ لیں اصغر خان کے کیس میں, کہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کو جو ہے سیکیورٹی رسک کہتے ہوئے جنرل اسد درانی نے پیسے دیے مہران بینک سے لے کر, اور نواز شریف کو 75 لاکھ روپیہ دیا, اور دیگر شرفا جو کہ پردہ نشین ہیں, ان لوگوں کا میں نام نہیں لینا چاہتا, ان کو بھی پیسے دیے تاکہ آئی جی آئی بنا کر پیپلز پارٹی کا راستہ روکا جا سکے. اور جنرل اسلم بیگ اور جنرل اسد درانی کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ اس وقت کی جو ہے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں انہوں نے سارے ان کے بیانات لکھے, اور انہوں نے کہا جی اس وقت کی ریاستی پالیسی تھی, یعنی انہوں نے جو ہے غلام اسحاق خان صدر کو بھی انوالو کیا. تو اس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے سپریم کورٹ نے کہ ان کے خلاف جنرل اسلم بیگ کے خلاف, جنرل اسد درانی کے خلاف جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے, اور ان کے سہولت کار یعنی نواز شریف, ان کے خلاف جو ہے تادیبی کارروائی کی جائے. اگر کاش یہ اس پر سپریم کورٹ پر عمل کرتے تو آج نواز شریف صاحب کی جماعت ہی ختم ہو چکی ہوتی, اور نواز شریف صاحب وہ بھی کہیں اور ہوتے, اور یہ جو ہے یہ اشاق خانے نہ ہوتے. اب پھر وہ جو ہے جنرل یہ اگر شروع کرتے ہیں تو پھر فارم 47 کس نے جو ہے 100 نشستیں چیزیں تھی 9 فروری کو, 8 فروری کے الیکشنز کی, یہ بھی ذرا حساب دے دیں. ہم نے تو کبھی اس کو ابینڈن نہیں کیا ہے, نہ ترک کریں گے. عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا, ہم عوام کے ہم نوا اور ہم آواز بن کے ان کے لیے حقوق کا ہمیشہ وہ پہلا ہمارا مطالبہ یہ ہے. اب جو ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں, یا سپریم کورٹ کا جو ہے وہ ایک انکوائری کا جو ہے کمیشن بنے, تاکہ وہ جو ہے 9 مئی کو بھی لیں, 9 فروری کو بھی لیں, اس کے بعد 29 جو ہے 26 نومبر کا بھی لیں, اور یہ جو جتنی جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں ان کو جو ہے محاسبہ کریں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ملک 2 لخت کر دیا, اور اس کے بعد ہم نے یہ نہیں کتھارسس کیا کہ بھائی اگر مینڈیٹ آپ عوام کا نہیں اس پہ عزت کر کے اقتدار نہیں دیتے, آپ ملک توڑ لیتے ہو لیکن آپ کسی کو سزا نہیں دیتے ہو. لوگوں کا ایک اب پھر ہم وہی کرنے جا رہے ہیں کہ 180 سیٹوں والوں کو ہم نے جیل میں رکھا ہوا ہے, فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت مسلط کر دی گئی ہے, اور پھر وہ فسطائیت کی جو انتہا کی ہے, جو دنیا ساری میں کبھی اتنا جبر اور تشدد نہیں ہوا کہ اپنی ہی عوام پر گولیاں چلائی جائیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پھر بھی بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہم نے مطالبات اپنے سے کبھی دستبرداری نہ کی ہے, نہ کریں گے. یہ ذہن میں رکھیں. ناصر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی ناصر صاحب فرمائیے گا, یہ جتنے بھی مطالبات کھوسا صاحب نے گنوائے ہیں یہ سارے حکومت کنسیڈر کرے گی؟ دیکھیں کھوسا صاحب 2018 سے شروع ہو جاتے ہیں. آپ بتائیں, ابھی آپ نے کہا جی فیض امید سے ہمارا کیا لینا دینا. فیض امید ہی تھا, باجوہ تھا جو آپ کو لے کے آئے. 2018 میں عمران خان کو آر ٹی ایس بند کر کے کس سے مسلط کیا؟ اچھی چلتی حکومت نواز شریف کی کس سے ختم کی؟ وہ ثاقب نثار. یہ لوگ ذمہ دار تھے, یہ رجیم تھی جس کی وجہ سے آج ملک اس حالت میں ہے. تو پلیز اگر آپ آپ سچی بات کریں تو یہ ضرور آپ کنسیڈر کریں کہ یہ 2018 کا
चलता अच्छा बलता चलता पाकिस्तान जो जिस में अवाम आराम से अपने जो क्या ना गरीब लोग जो है वो बच्चों का पेट पालते थे, पेट्रोल 50 रुपए का था, चीनी 60 रुपए की थी। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या हुआ कि ये रजीम आई आज आपने कहा जी कि अच्छा हुआ कि फैज हमीद के साथ हुआ, तो फैज हमीद के साथ ताने बाने सीधे जाके डयाला जेल में मिल रहे हैं। आप देखेंगे कि एक अच्छी बात हुई कि एक इदारे ने अपना बंदों का एहतसाब करना शुरू कर दिया। जब जहाँ गलती होती है वहाँ एहतसाब हो जाए, ये फिर आगे निकलता है। तो खुदारा ये चीजें आप सच्ची बात जरूर बताया करें। आप जरूर कोर्ट में खड़े होके किसी मुजरिम को बचाने के लिए इस तरह के दलाइल देते हैं, लेकिन सच्ची बात जरूर बताएं। अब अगर आपको ये समझ आ गई है कि ये डंडा सोटी इमरान खान समझता था मैं जबरदस्ती चढ़ाई करके डी चौक में बैठ के गैर मुल्की ला के तो असला दिखा के एक सुबह उठता है और आके वफाक पे सारा जोर वहां लगाता है। ये चीजें खत्म करके जो जमहूरी मुल्क होते हैं, जमहूरी जमातें जो होती हैं, वो एक तरीका होता है। आप एहतजाज करते हैं, आपने एहतजाज करने का एक नया तरीका रखा है इमरान खान ने कि डंडा सोटी ले जाओ, साथ जबरदस्ती करो। 9 मई भी कर दिया, 26 नवंबर भी कर दिया। अगर इसके बाद अब भी वक्त है, अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि सिर्फ बात जो है वो असेंबली में बैठ के एक जमहूरी तरीके से आपने अपोजिशन करनी है, जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है वो हुकूमत से बैठ के आप करेंगे तो नहीं बना रही ना। उस पे तो नासिर भट्ट साहब, उस पे तो हुकूमत नहीं मान रही ना। जितने भी कमीशंस की बात कर रही है पीटीआई, जुडिशल कमीशन की भी बात कर रही है इन तमाम वाकयात के हवाले से, इंक्वायरी के हवाले से, तो उस पे तो हुकूमत नहीं मानेगी। आप ये फरमाइएगा। एक बात बताएं जी, एक बात मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको मना किया कि डी चौक में नहीं आना, डी चौक रेड जोन है। ये बताएं किसने इनको कहा कि आप गैर कानूनी काम करके वहां पहुंचे, तो वहां तो जाके अदालत का इस्तेहकाक है ना नासिर भट्ट साहब। फिर वो तो एक अदलिया का इस्तेहकाक है कि अगर वहां से वायलेशन हुई है तो फिर वो उसको नोटिस ले और फिर तौहीन अदालत हो, व्हाटएवर द मैटर इज, वो अदलिया के कोर्ट में है। लेकिन आपसे सवाल ये है कि अब सिविल नाफरमानी की कॉल होल्ड करके बैठे खान साहब, कह रहे हैं कि पूरी तैयारी है। खोसा साहब जानते हैं इस बात को। अब अगर केपी हुकूमत की तरफ से इस चीज का इनिशिएटिव होता है तो फिर हुकूमत क्या करेगी? क्या गंडापुर साहब की हुकूमत को ही खत्म कर देंगे? केपी से कैसे डील करेंगे इसको अगर ये वाले मामलात होते हैं? देखें, अब आप कहती हैं सिविल नाफरमानी, आगे भी करके देख ली, क्या हासिल किया? वो जो कि बिल बिजली का जलाया था, क्या लोगों ने इनका साथ दिया? अवाम ने इनका साथ दिया? जो बाहर बैठे लोग हैं जिनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, वो इमरान खान को आप समझ गए हैं। कितनी इनके काले दिए, सब काले इमरान खान की अब फेल हो चुकी हैं। ये एक तरफ धमकी देते हैं कि मैं नाफरमानी की कॉल दूंगा, दूसरी तरफ कहते हैं हम आपसे साथ बात करते हैं। तो इमरान खान का यही रवैया है। इमरान खान जब तक इस चीज को रियलाइज नहीं करते और एक्सेप्ट नहीं करते कि जो कुछ मैंने किया वो गलत किया, मुझे एक अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, एक जमहूरी तरीके से वो असेंबली में बैठे हैं, अपोजिशन और हुकूमत के साथ मिलके वो बात करेंगे, चाहे वो इलेक्शन के बारे में है, चाहे वो लेकिन कॉल इस तरह की सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं दी जानी चाहिए। बट साहब, खोसा साहब की तरफ चलते हैं। खोसा साहब, सिविल नाफरमानी की कॉल पहले भी हुई, सारे मामलात आपके सामने थे। अब आप समझते हैं कि सिविल नाफरमानी की कॉल उतनी इफेक्टिव होगी और खुद क्या पीटीआई इसको प्रैक्टिस करेगी? पहले तो नहीं किया था पीटीआई ने प्रैक्टिस ना, उसको बनीगाला का बिल तो भर दिया था ना खुद। अवाम इसको किस तरीके से जमा करा दिया था, दूसरे दिन बिल जमा करा दिया था। अच्छा, तो खोसा साहब क्या समझते हैं आपके, ये कोई इफेक्टिव टूल है, ये अच्छा वाला डिसीजन है जो पीटीआई ने लिया? देखें, अब कोई किसी और दुनिया में रहता है तो उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो तलातम चाहती है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट चाहती है और उसकी वजह समझ आती है। ये कभी नहीं चाहेंगे कि जो है कोई मसाइल की तरफ तवज्जो दें, ये कभी नहीं चाहेंगे कि महंगाई को कम करें, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आवाम को कोई सहूलत दें, इसलिए कि आवाम के अंदर इनकी पजीराई है ही नहीं। ये वो जमात है जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला करती है, ये वो जमात है जो चमक की रीत डालती है, ये वो जमात है जो ऊपर से जहाज से गंदी तस्वीरें बेनजीर की फेंकती है, ये वो जमात है जो ज़ियाउल हक की जो है मुआवनत करते हुए भुट्टो को फांसी देकर कलम लेने में फख्र महसूस करती है। माफ कीजिएगा, जिन्होंने हमेशा बैसाखियों की सहारे पर हुकूमत की हो, वो कभी नहीं चाहेंगे कि सियासी अवामिल जो है वो इस मुल्क पर हुक्मरानी करें और आइन पर अमलदारी हो सके। आज तक मुझे बता दें, इन्होंने एक अमल 3 साल में एक अमल बता दें जो अवामी फलाह के लिए किया हो, एक कानून साजी या एक पॉलिसी बता दें।
जिस फिस्तायत से इन्होंने 26वीं तरमीम की है, शर्मनाक हद तक जो है वो बेगैरती का इंतहा हो गई कि अख्तर मैंगल जैसा बंदा अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था और उसे सेनेट की लॉबी से निकाल के व्हील चेयर्स पर लाकर उसके लोटाक्रेसी में हमला उस पे वोट दिलाए गए। कौमी असेंबली में हमारे मेंबरान का कौन सी चादर चार दीवारी और जो है माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज थी, जिनको इन्होंने उठा के अगवा करके उनकी वीडियोस बना के ब्लैकमेल करके उस शर्मनाक तरीके से वोट हासिल करके 2/3 पूरी करके अदालत को गुलाम बना लिया अपनी जो है जबिल्लत के लिए, अपनी हुक्मरानी के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये हर माजरत के साथ खोसा साहब, शो का वक्त भी खत्म हो गया और यही इल्जामात मुस्लिम लीग नून लगाती है कि खान साहब अपनी हुकूमत के लिए इन्होंने रात 2 बजे असद जरदारी की बहन के साथ क्या किया। मरियम नवाज शरीफ कराची में थी, रात 3 बजे किसने दरवाजे तोड़े और नासिर भट्ट साहब, माजरत शो का वक्त खत्म हो गया। नासिर भट्ट साहब गुफ्तगू फरमाए थे, बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ थे, शो का हिस्सा थे। बहुत सुहेल वड़ाइच साहब शो में ज्वाइन कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।